ہیں اللہ ताला बुखारी शरीफ का आज हम किताबुल हियल हीले के हवाले से इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है इंशाअल्लाह हम आज वो शुरू करेंगे। छोटा सा बाब है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अ, किताबुल हियल को शुरू करने से पहले हीला और इसके हुक्म के बारे में दो चार बातें मैं अर्ज कर देता हूँ। फिर साथ साथ हदीस पढ़ते हुए भी कुछ बातें आ जाएंगी, तो इस तमहीद की रोशनी में इंशाअल्लाह हम उनको भी देखेंगे। अल्लामा इब्न हजर ने किताबुल हियल के इब्तिदा में ये तफसील बयान की है कि अगर कोई हीला बहाना आदमी किसी हक को नाहक में तब्दील करने के लिए, किसी हलाल को हराम करने के लिए या हराम को हलाल करने के लिए इख्तियार करता है, तो ये हीला इख्तियार करना हराम है। जिससे किसी का हक मारा जाए या कोई हलाल हराम हो या हराम हलाल हो जाए, यानी किसी शरई हुक्म से छुटकारा पाने के लिए, किसी शरई हुक्म को तब्दील करने के लिए या किसी का हक मारने के लिए अगर कोई हीला किया जाता है तो ये हीला करना हराम है। हीला कहते किसे हैं कि ऐसी खुफिया तदबीर कि जो यानी दूसरे के सामने खुफिया रहे और आप उससे कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो अल्लामा इब्न हजर ये कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो ये हीला हराम है। और जाहिरी बात है कि जब आप किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल कर रहे हैं तो उसका वबाल भी फिर पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछ गछ भी होगी। दूसरा काम यह है कि अगर आप किसी हक को लेने के लिए, जो साबित शुदा हक है उसको लेने के लिए, या किसी जायज़ काम को आसान करने के लिए, इख्तियार करने के लिए आप कोई हीला करते हैं तो ये हीला दुरुस्त है। ऐसा हीला करना बिल्कुल ठीक है, शरई तौर पे इसकी इजाज़त है। मिसाल के तौर पे अ, हमने जब सूद की बहस पढ़ रहे थे तो उसमें हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत पड़ी थी कि हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें लेकर आए बड़ी आला किस्म की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ से लाए हैं, आप तो गरीब आदमी हैं, तो इतनी कीमती खजूरें आप कहाँ से ले आए। तो हज़रत बिलाल ने उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि मेरे पास 2 किलो हल्की क्वालिटी की खजूरें थीं, रद्दी जिसे कहते हैं। मैंने मार्केट में एक आदमी को वो 2 किलो दे के आला क्वालिटी की ये 1 किलो खजूरें ले ली और मैं लेकर आपकी खिदमत में आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सूद है, ऐसा ना करो। तो फिर हजरत बिलाल ने पूछा कि फिर मैं क्या करूं। तो आप सल्लम ने फिर उसको उनको तरीका बताया। आपने फरमाया कि ये 2 किलो खजूरें फरोख्त करो, उससे जो कीमत तुम्हें वसूल हो उसकी आप आला किस्म की कोई खजूरें खरीद लो, ये बिल्कुल ठीक होगा। अब इसका मतलब ये है कि एक नाजायज काम से बचने के लिए और जायज तरीका इख्तियार करने के लिए आप सल्लम ने उनको ये तदबीर बताई। तो ये तदबीर बिल्कुल ठीक थी। मामला बज़ाहिर वही लग रहा है, हो सकता है कि 2 किलो रद्दी खजूरें जितने की बिकी हैं उतने की उतनी ही जितनी उन्होंने ली थी उतनी ही खजूरें आ जाएं, लेकिन ये मामला हराम से निकल के हलाल में दाखिल हो गया। अगर किसी ऐसे मामले के लिए आप यानी कोई तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि आप किसी काम को करने के लिए जायज़ रास्ता इख्तियार कर लें, तो इस हीले की गुंजाइश मौजूद है और ये हीला किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। और इसी तरह अगर किसी यानी मकरूह काम से बचने के लिए आप हीला कर रहे हैं तो इसकी भी गुंजाइश होगी कि आप किसी नाजायज काम से बच रहे हैं और जायज तरीका इख्तियार कर रहे हैं। और अगर किसी मुस्तहब काम जो शरई तौर पे जायज है उसको उससे बचने के लिए कि ये ना करना पड़े आप कोई हीला कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि ये भी मजमूम होगा और इसकी भी गुंजाइश नहीं होगी।
لیکن کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کے لیے جو ہیلا کیا جاتا ہے یہ اس سے ذرا کم درجے کا ہوگا، یہ کراہت میں آئے گا۔ یہ مختصر سی بحث کی ہے علامہ ابن حجر نے، اور اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر یعنی کسی نیک کام کو کسی نیک کام کو چھوڑنے کے لیے آپ ہیلا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کرنا پڑے، یا اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی نیک کام سے، تو یہ درست نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ اور اگر کسی حرام سے بچنے کے لیے، کسی مکروہ سے بچنے کے لیے آپ کوئی ہیلا اختیار کرتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں بھی آئیں گی، خاص طور پہ امام بخاری جو ذکر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر مثالیں وہ ہیں کہ جس میں کسی شرعی حکم سے پہلو تہی برتنے کے لیے ہیلا اختیار کیا گیا ہے یا ہیلا اختیار کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری اس حوالے سے بتائیں گے کہ یہ ہیلا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس میں امام بخاری نے یہ جو بخاری کے آخری ابواب ہیں ان میں امام بخاری احناف پر بھی کافی تنقید کرتے ہیں، نام نہیں لیتے لیکن تنقید کرتے ہیں، اور اس میں طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کوئی نقد کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اکثر جگہ پہ بعض الناس سے مراد احناف ہیں، تو اس پہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو اس یعنی کتاب میں یہ جو ہم پورشن شروع کر رہے ہیں اس میں بھی کئی جگہ پہ آیا ہے قال بعض الناس، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کا یہ کہنے سے کسی رائے پر نقد کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جہاں پر انہوں نے قال بعض الناس کہا ہے اس میں اکثر جگہ پہ احناف پر نقد کیا ہے، دیگر لوگوں پر بھی نقد ہے لیکن احناف پر زیادہ ہے۔ تو جہاں پر یہ لفظ آئے گا قال بعض الناس، اس میں بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ یہاں سے امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایکسکیوز می سر، ہاں جی، یہ امام ابن حجر کی کون سی بک ہے جس میں یہ ہیلے کے بارے میں ڈیٹیل ہے؟ فتح الباری، جو بخاری کی شرح ٹھیک، نا فتح الباری، جی سر۔ مشہور شرح ہے، تو اس میں علامہ ابن حجر نے ہیلے کے بارے میں یہ مختصر سی وضاحت کی ہے تمہیدی طور پہ۔ جزاک اللہ سر۔ میں اس کی عبارت بھی شیئر کر دوں گا گروپ میں، عربی عبارت، تو آپ ایک دفعہ وہ بھی جی دیکھ لیں، انشاءاللہ وہ بھی مفید ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اور سر جو آج آپ نے گروپ میں شیئر کیا ہوا تھا، جو کانفرنس آپ لوگوں کی ہوئی ہے، تو اس کا تو لنک تو نہیں ہمیں ملا ابھی؟ اچھا، میں نے آپ کے گروپ میں لنک نہیں آ گیا، لنک میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں وہ بھی۔ جی وہ کانفرنس جزاک نہیں اللہ ہے، وہ بس گفتگو، ہم نے ایک یہاں گجرانوالہ میں ہی ایک جگہ پہ اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، تو اس میں اس موضوع پر ایک گفتگو کی نشست ارینج کی تھی، تو اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ وہ شیئر کرتا ہوں جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، بسم اللہ کریں جی۔ مولانا اطہر صاحب آپ کے ذمہ تھا یہ، تو آپ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ ہم پھر ساتھ ساتھ گفتگو کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى كتاب وأن ما نوى في الإيمان وغيرها. وبه قال حدثني آواز مجھے کٹ کے سن ابراہیم رہی ہے کہ باقی لوگوں کو بھی آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ استاد جی جی کٹ کے آواز آ رہی تھوڑی ہے کٹ آواز۔ کٹ کے آ رہی ہے، صاف آواز نہیں آ رہی۔ مولانا اطہر صاحب اگر آپ تھوڑی سی اپنی لوکیشن تبدیل کریں تو شاید بہتر ہو جائے، آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، ہاں جی، مولانا اطہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہم،
ہاں جی، آواز نہیں آ رہی، تو اگر کوئی اور عبارت میں عبارت پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ کریں جی۔ جی سر، یہ پہلی میں پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں وہ اعراب کی غلطی نہ ہو جائے۔ اچھا، قال ہاں، حدثنا ابو نعمان حدثنا قال ابو حدثنا النعمانی، ابو داخلی ہے۔ النعمانی جی جی جی، قال حدثنا حماد بن زید عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراہیم عن القمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب خطابی خطابی، ہوں، جی رضی اللہ عنہ یخطب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات ہوں، وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا اطہر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی۔ اچھا، اب آپ کی آواز ٹھیک ہے، چلیں اس حدیث کے بعد کی جو عبارت ہے وہ آپ ہی پڑھیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا جی، یہ کتاب الحیل، حیلہ کی جمع ہے حیل، اور امام بخاری پہلے باب کا جو باب باندھ رہے ہیں عنوان فی ترک الحیل، یعنی حیلہ کو ترک کرنے کے بیان میں، اور اس میں جو روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں وہ نیت والی ہے جو ہم نے بالکل ابتدا میں پڑھی تھی، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے وَإِنَّا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، فی الایمانی وغیرہا، ایمان ایمانی، ایمانی نہیں ہے قسموں میں، وغیرہا اور قسموں کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی۔ عام طور پہ جو انما الاعمال بالنیات، یہ والی روایت عبادات کے زمرے میں بیان کی جاتی ہے، یعنی عبادت آپ جس نیت سے کریں گے اسی طرح کا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر درست نیت ہے تو اس نیت میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ عام طور پہ اس کا عبادات کے ساتھ تعلق ملایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف عبادات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے امام بخاری یہاں پر نیت کی دوبارہ اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ جب آدمی کوئی ہیلا کر رہا ہوتا ہے تو اصلاً اس کی نیت میں فطور ہوتا ہے۔ کسی ناجائز کام کو کرنے کے لیے یا کسی جائز کام کو چھوڑنے کے لیے جب آدمی کوئی ہیلا کرتا ہے تو اصلاً اس کی نیت میں پہلے فطور آتا ہے، اور پھر اس فطور پر عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو امام بخاری اس میں یہ روایت ذکر کر کے گویا کہ تمہیدی طور پہ ایک بنیاد بنا رہے ہیں کہ ہیلا جب بھی اختیار کیا جائے گا اس کے پیچھے نیت کا عمل دخل ہوگا، اور نیت جیسے دیگر شرعی معاملات میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح ہیلے کے ذریعے جب آپ کوئی بری نیت کے ساتھ کام کریں گے تو اس میں بھی حکم اسی طرح کا ہوگا جس طرح کی نیت ہوگی۔ یہ روایت ہم نے بالکل ابتدا میں بھی پڑھی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے لوگوں سے سنا، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کہہ رہے تھے اے لوگو، انما الاعمال بالنیہ، اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اسی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یعنی جس کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرنا ہوگا
تو اسی کی ہجرت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی آدمی نے، جیسے کہ اس حدیث کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں یہ بیان ہے کہ ایک آدمی نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، ام قیس ان کا نام تھا۔ تو اس خاتون نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ ہجرت کریں گے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ہجرت کی۔ اب یہ ہجرت اس خاتون سے نکاح کے لیے تھی، یہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر خالصتاً نہیں تھی۔ تو گویا کہ یہ بھی امام بخاری اسے ہیلا کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کو انہوں نے ہیلا بنایا اس خاتون کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے۔ تو کیا اس آدمی کو بھی ہم ہجرت کے ثواب کا مستحق سمجھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جہاں یہاں پر، جیسے یہاں پر ہجرت کے ثواب کا وہ آدمی مستحق نہیں بنتا، اسی طرح اگر آدمی نے کوئی ہیلا ایسا اختیار کیا جس سے کسی ناجائز کام کو جائز قرار کر کے کرنے کی نیت ہوگی، یا کسی جائز کام سے جان چھڑانے کی نیت ہوگی، تو وہاں پر بھی اس کا نیت کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ اللہ کے ہاں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہی پوچھ گچھ کریں گے۔ آگے امام بخاری ایک روایت بھی ذکر کریں گے، اور اس میں لوگوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور آپ کوئی ٹرک ایسا کھیلیں کہ لوگ آپ کے دھوکے میں آ جائیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ دھوکہ آپ نے لوگوں کو دے تو دیا، لیکن کیا اللہ کو بھی دے دیا؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں تو وہ نیت بھی جانتے ہیں۔ تو نیت سے اگر آپ کسی ناجائز کام کو اختیار کرنے یا کسی جائز کام سے اپنی جان چھڑانے کے میں کامیاب بھی ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن ہاجر الی دنیا یصیبھا، جس آدمی نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ وہ اسے لے لے، اب امراتی یتزوجھا، یا کسی خاتون کے لیے ہجرت کی کہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی چیز، اسی مقصد کے لیے تصور کی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ گویا کہ تمہیدی طور پہ امام بخاری نے بنیاد بنا دی کہ ہیلا اختیار کرتے ہوئے بھی اصلاً پیچھے نیت کا فطور ہوتا ہے، تو وہ نیت جیسی ہوگی اجر بھی ویسا ہی ملے گا، بظاہر کام جیسا مرضی ہو جائے۔ ہاں جی، اب ایکسکیوز می یہ سر، جزوی مسائل میں امام بخاری، ایک منٹ جی، جزوی جی مسائل میں امام بخاری ون بائی ون ہیلے کا حکم بیان کریں گے۔ گویا کہ یہ آگے ہیلے کی مثالیں ہیں جو امام بخاری دینا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی فرمائیں۔ جی سر، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ جو ام قیس آپ نے نام بتایا کہ وہ جی کہہ رہی جی تھی کہ آپ ہجرت کریں گے، تو اس عورت کی نیت تو اچھی ہوگی کہ بھئی اس طرح سے وہ ہجرت کر کے آ جائیں گے تو مدینہ میں آ کے رہیں گے۔ تو اس طرح اگر ہم کسی کو، ہماری نیت اچھی ہو کہ بھئی فلاں جو ہے وہ یہ والی برائی چھوڑ دے، تو اس کو ہم کوئی آفر کریں کہ تم یہ کرو، تو پھر تو جس بندے کی نیت اچھی ہے اس کو تو اس اچھی نیت کا اجر ملے گا نا، جی جی جیسے اس ایسے ہی۔ خاتون کی اگر نیت اچھی تھی کہ بھئی اس ہوں طرح یہ آ جائیں گے ہجرت کر کے تو پھر میں نکاح کر لوں گی۔ ہوں ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یا یہ والی روایت میں یا اس روایت کے دوسرے جو طرق ہیں، جس میں یہاں پر تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، تو دیگر جتنے بھی طرق ہیں ان میں اس آدمی پر ہی تنقید کی گئی ہے کہ اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا۔ تو خاتون کا تو تجربہ ٹھیک ہے، تو ایسے ہیلے تو مائیں گھروں میں بچوں کے ساتھ روزانہ کرتی ہیں، اچھا تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس آدمی نے ہجرت جیسا بہت بڑا عمل اس کو ڈھال بنایا اس خاتون سے شادی کے لیے، تو بظاہر تو وہ ہجرت ہی کر رہے تھے، لوگ ان کو مہاجرین میں ہی شمار کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ نیت بہرحال بہت اہم ہے، بڑے سے بڑے عمل میں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی۔ جزاک اللہ سر۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب آگے پڑھیں جی۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی استاد جی، میں شروع کروں؟ جی جی بسم اللہ پڑھیں، شروع کریں۔
بمعذرت استاد جی وہ پہلے پیکج ختم ہو گیا تھا تو دوسرا وائی فائی اب پیکج لگ گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں، اللہ خیر جی کرے، بسم اللہ۔ اس میں لگ رہے بابن فی الزکاۃ و اللہ، یہ استاد جی و نہیں، اللہ اوپر والا یفرق بین، باب ٹھیک فی اوکے، الصلاۃ۔ بابن فی الصلاۃ وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ ہاں جی، امام بخاری یہ والی روایت بھی احناف کے ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یا اس کا رد کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جبکہ وہ بے وضو یعنی عدم طہارت کی حالت میں جائے، حتی یتوضأ، جب تک کہ وہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وضو اگر درمیانے نماز میں بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب درمیانے نماز کا کیا مطلب ہے؟ جو امام بخاری کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریمھا التکبیر، کہ نماز کی ابتدا یعنی اس کو نماز کے اندر بہت سارے کاموں کو حرام کرنے والی چیز وہ تکبیر ہے، وتحلیلھا التسلیم، اور اس کو نماز کو حلال کرنے والی یعنی نماز کو مکمل کرنے والی چیز تسلیم یعنی سلام پھیر دینا ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پہ امام بخاری اور دیگر فقہا کا موقف یہ ہے کہ جس طرح تکبیر تحریمہ یہ فرائض میں شامل ہے نماز کے، اسی طرح سلام پھیرنا باقاعدہ جس طرح کے سلام پھیرا جاتا ہے یہ بھی نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو اس کی نماز ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ جو سلام ہے وہ فرائض میں شامل نہیں ہے، وہ ارکان میں شامل نہیں ہے۔ ارکان میں کیا شامل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خروج بسنع المصلی، یعنی نماز سے نکلنا نماز پڑھنے والے کے کسی بھی عمل سے۔ اب نماز پڑھنے والے کا کوئی بھی عمل جو نماز سے نکلنے کے لیے وہ اختیار کرے گا تو وہ اس عمل کے اختیار کرنے کے بعد نماز سے نکل جائے گا اور اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ احناف کا موقف ہے، اور اس میں وہ سلام کو رکن نہیں سمجھتے۔ رکن نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی۔ اچھا، اس میں اب اس موقف کی جو عملی امپلیمنٹیشنز ہیں یا اس کی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں میں ایک مثال احناف کی فقہ کی کتابوں میں یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے تشہود میں یعنی قعدہ اخیرہ میں تشہود پڑھ لیا تو اس کے فرائض پورے ہو گئے۔ اب اگر وہ اپنا وضو توڑ دے تو یہ بھی وہ بسنع المصلی والا جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے وضو توڑنے کی وجہ سے اس کو نماز دہرانی نہیں پڑے گی بلکہ وہ نماز مکمل کر کے نکل گیا۔ اب اس کی جو عملی امپلیمنٹیشنز ہیں یا جزوی اس کے مثالیں ہیں، ان میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری اس حدیث کے ذریعے گویا کہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کو دہرانے سے بچنے کے لیے یہ ہیلہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ وضو اپنا خود توڑیں گے تو وہ خروج بسنع المصلی کے زمرے میں آ گیا، اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کو نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑی۔ تو آپ نے دوبارہ نماز پڑھنے سے بچنے کے لیے یہ ہیلہ اختیار کیا، یہ یعنی جو حدث ہے اس کو بطور ہیلہ کے اختیار کیا۔ تو یہ درست نہیں ہے، امام بخاری کی رائے کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ تو احناف کے ہاں کیونکہ وہ تسلیم کو یعنی سلام کو وہ رکن نہیں سمجھتے، تو کوئی بھی ایسا کام کہ جو نمازی اپنی مرضی سے کرے تشہد کی مقدار بیٹھنے یعنی فرائض پورے کرنے کے بعد، تو اس سے اس کی نماز کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔
امام بخاری اس پر نقد کرنے کے لیے کہ یہ بھی احناف نے ایک ہیلہ اختیار کیا ہے اور یہ ہیلہ اختیار کرنا درست نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، یہ روایت اس پر دلیل ہے، تو وہ دلیل پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیلہ اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک آدمی کی نماز بھی اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا اذا احدث، جب کہ وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضا، جب تک کہ وہ وضو کر کے تو نماز دوبارہ نہ پڑھ لے۔ ہاں جی، یہ بات واضح ہے۔ نہیں سر، ابھی اتنی واضح نہیں ہوئی اس ہوں میں کہ وضو وہ خود توڑ دے، خود وہ کیسے توڑ دے؟ مثلا اس کو یعنی ریح کا زور پڑا ہوا ہے، اب وہ لگا ہوا ہے نماز کو پورا کرنے کے لیے اس کو روک کے، اور جب اس نے فرائض پورے کر لیے تو وہ خود اپنا وضو توڑ دے، وری خارج کر دے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کر لے، تو اب وہ اس نے کیونکہ عمل خود کیا تو جو نماز سے نکلنا، کیونکہ یہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے ارادے سے ہونا چاہیے، تو جب آپ سلام کو فرض نہیں کہیں گے تو آپ نماز پڑھنے والے نے اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، تو وہ سمجھیں گے یعنی وہ کہ آدمی نماز سے نکل گیا، اس میں ایک یہ بھی ہے۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ جو باقی ائمہ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہمارا اس طرح وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ ری پہ کنٹرول نہیں ہوتا، خود ہوں بخود بھی نکل جاتی ہے، تو کیا اس سے پھر وہ جب بھی وضو ٹوٹے تو کیا اسلام پھیریں گے تو تب نماز سے باہر آئیں گے؟ دیکھیں، جب بھی آپ یعنی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے وضو ٹوٹنے والا، تو وہ سلام پھیر کے باہر آنا یہ ویسے معمول ہے، وگرنہ وضو ٹوٹنے سے ہی نماز ختم ہو گئی، آپ کو پلٹ کے وضو کرنا ہے اور پھر اپنی نماز پڑھنی ہے۔ وہ سلام پھیرنا ویسے ایک روایتاً چل پڑا، لیکن یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کا وضو ہی ٹوٹ گیا تو پھر سلام پھیرنے کا یعنی فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ حضرت مسئلہ جہاں تو واضح ہو گیا نا۔ اچھا جی، کیا فرما رہے سر ہیں؟ تشہد کے بعد نماز پھر مکمل ہو جاتی ہے، یہ دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے احناف گی؟ کے نزدیک تشہد قادہ اخیرہ میں جب آپ نے تشہد کی مقدار آپ بیٹھ گئے تو آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، یہ اس فرض پورا کرنے کے بعد کا اختلافی مسئلہ ہے۔ ہاں اور جی، سر اگر حضرت کوئی سر چار اثر نہیں رکعتوں ہوا؟ والی اگر نماز ہے تو اس میں پہلی جو ہم پہلا تشہد بیٹھ گئے تو وہ 2 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، اب 4 دوبارہ ہی پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں نہیں، جب 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو فرض تو قادہ اخیرہ ہے، 4 رکعت کے بعد والا تشہد، جو 2 رکعت کے بعد والا تشہد ہے یہ واجبات میں شامل ہے، تو آپ کی اگر یعنی قادہ اخیرہ سے پہلے نماز ٹوٹ گئی ہے تو آپ کو پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی مولانا جمیل حضرت صاحب۔ پھر بھی اتنی کیا مجبوری ہے؟ اگر اس کو اتنا پریشر آیا ہوا ہے تو یہ تو نہیں کہ بالکل اسلام کے وقت ہی ہوگا، اس نے ہمت کر کے پہلی رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری چوتھی پڑھی، سجدے کیے، رکوع کیے، تشہد پڑھا، اگر اب وہ پھرتی سے السلام علیکم کہہ دے تو اتنی دیر تو ضرورت نہیں لگتی تھی کہ اس نے بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ اصل میں دیکھیں نا، جو حنفیوں پر اعتراضات ہوتے ہیں نا ان کی فقہ پر، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ فرضی مسائل کو فرض کر کے بھی اس کا حکم بتاتے ہیں، تو بہت جزوی بہت استثنائی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ فقہ میں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو عام طور پہ فقہ عملی مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن احناف جو ہیں وہ، کیونکہ یہ مجلسی فقہ ہے اور اس میں مجلس میں بہت سارے علماء ہوتے تھے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، تو جب اس میں پھر بحث اور گفتگو ہوتی تھی تو اس میں پھر اگر یہ صورت ہو پھر کیا ہوگا، اگر یہ صورت ہو جائے پھر کیا ہوگا، تو جب وہ اصول اور شرائط طے کرتے تھے کسی چیز کی تو پھر ان کی مثالیں بنانے کے لیے اس طرح گفتگو میں بہت سارے پہلو ڈسکس ہوتے تھے،
ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن باقی پہلوؤں پر ائمہ کا اتفاق ہے، اس پہلو پر اختلاف ہے۔ تو ویسے تو حدیث میں آیا ہے، ہم نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اخبثان کے زور کے وقت آپ نماز نہ پڑھیں۔ مثلا اگر کسی کو بہت تیز پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، یا اس کو یعنی قضاء حاجت کی ضرورت ہے اور بہت زور ہے، تو آپ سے نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ بھائی ساری توجہ تو ادھر ہی رہ جائے گی، نماز کہاں سے پڑھی آپ نے؟ وہ تو آپ نے گلے سے اتاری۔ اسی طرح اگر کھانا پڑا ہے بالکل سامنے، تو کھانا کھائیں پہلے تاکہ نماز توجہ سے پڑھیں۔ تو اس طرح نماز کی توجہ کا جو معاملہ ہے، اس میں تو اس حالت میں نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن کسی صورت میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر حکم کیا ہے؟ فقہا اصلاً اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی ڈسکشن میں یہ ایک جزوی مسئلہ آ گیا جس کو امام بخاری نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو نماز ہے وہ روزانہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے مسائل کو پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ فقہا بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی یعنی اختلافی مسئلہ ہائی لائٹ ہو جائے تو پھر اس پہ رائے بھی دینی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری یہاں پہ اس مسئلے میں اپنی رائے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کہ آپ نے فرائض پورے کر لیے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس طرح نماز سے نکلنے کی کوئی صورت کی ہے، تو یہ نماز کو دوبارہ پڑھنے سے بچنے کا ایک ہیلہ ہے، اور یہ ہیلہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز نہیں ہوتی اس طرح، نماز آپ کو دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ اس کے ضمن میں امام بخاری نے یہ والی روایت ذکر کی۔ تو اب جی دونوں صورتیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو دل کو لگتا ہو کسی فقیہ کی رائے، آپ حضرات کیونکہ علم کے ساتھ متعلق ہیں تو اس درجے پر ہیں کہ آپ دلائل کا موازنہ کر کے آراء میں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو رائے بہتر لگے آپ اس پہ عمل کریں۔ استاد جی تھوڑا سا ایک سوال ہے اس میں، جی معذرت۔ جی فرمائیں۔ اگر امام صاحب کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش ہو، اور پیچھے ہوں جو اس وقت امام نکلنے کے لیے کیا ہو کر کے وہی سلام کی، ایون کہ انفرادی بندے کے لیے بھی اگر وضو ٹوٹ گئی تو پھر بھی ہوں وہ نکلنے کے لیے وہ سلام جو ہے نا نہیں نہیں، الفاظ سلام، کہیں گے نمبر ایک۔ جی جی، جی دیکھیں وضو جی ٹوٹ سلام۔ گیا تو سلام، سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں اگر استاد جی اب امام صاحب ہو تو کیا کریں گے سر؟ ہاں دیکھیں نا، اب کہاں بیٹھے ہوں تو جزوی مسائل بھی تو سامنے آتے ہیں نا۔ تو انجینئر صاحب، انجینئر شاہ ولی صاحب جو اب انہوں نے ایک پہلو ذکر کیا، اب دیکھیں یہاں پہ امام صاحب کی عقل مندی، اس پہ ہمیں تھوڑا سا یعنی اعتماد کرنا چاہیے۔ امام کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر امام ہے کسی ایسی جگہ کا کہ جس کے پیچھے 100 صفیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی آدمی کو یعنی اپنی جگہ پہ امام بنائے۔ اچھا، اگر وہ حنفی ہے تو پھر تو وہ نماز مکمل کرے گا، اور کسی آدمی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے اسے کہے گا چلو سلام پھیر دو تاکہ سب لوگ نماز سے نکل جائیں۔ تو مسئلہ امام کا ہے نا، باقیوں کا تو نہیں ہے۔ تو امام کی نماز میں اگر اس کی نماز میں کوئی خلل آ جائے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے قریب کے کسی آدمی کو اپنی جگہ پر نائب بنا دے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کیا تھا، زخمی کیا تھا، تو وہ نماز کی حالت میں تھے۔ اب اس نماز کی حالت میں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا تھا، انہوں نے نماز مکمل کی تھی۔ تو ایسی کوئی بھی صورت امام کے ساتھ پیش آئے تو اس کا حل تو موجود ہے کہ وہ اپنا نائب کسی کو بنائے گا۔ اسی لیے امام کے قریب پہلی صف میں ان لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ جو اس کے نائب بن سکیں، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو وہ ان کو اپنا نائب بنا سکیں۔ تو امام کو تو یہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کی اپنی نماز کی کیا صورت حال ہے؟ اس کی اپنی نماز اگر وہ حنفی رائے کے مطابق اس میں مطمئن ہے تو اس کی نماز پوری ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس میں مطمئن نہیں ہے، امام بخاری کی رائے
کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دلائل اسے زیادہ لگ رہے ہیں، تو پھر اسے اپنی نماز دہرانی ہے، لیکن باقیوں کی نماز کے لیے کسی کو نائب بنا دینا ہے۔ ہاں جی شاہ ولی صاحب۔ جی جی استاد جی، بس یہ تو یہی کنفیوژن تھی، اس لیے میں تو سمجھ شاید امام کا ہو گیا تو باقی لوگوں کو بھی سلام کی کی بس ہو گئی میرے ذہن چلے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ اچھا جی، چلے یہ واضح ہو گیا امام بخاری یہاں پر ہیلا کسے کہہ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور جی۔ اس میں یہ بھی آتا ہے نا، جب وضو ٹوٹ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے تو سب سے نکل جائے، تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ اس بندے کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ جب امام کا یا نہیں نہیں، کسی کا بھی؟ کسی کا بھی جب ٹوٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے اب وہ ادھر تو نہیں بیٹھا رہے گا نا، اس نے تو جانا ہے اپنے قضائے حاجت کے لیے، تو ہاں تو وہ اسے پھر ناک پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے وہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ وہ آدمی بڑا ہی، یعنی کوئی الفاظ ہیں اس طرح کے کہ جس کا کوئی خامی یا گناہ اللہ نے چھپایا ہے لیکن وہ خود لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چھپا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے، تو ٹھیک ہے بس چلا جائے، اللہ خیر کرے گا۔ اگر وہیں بھی بیٹھا رہے تو پھر ہی کر، جب سلام پھرے گا تو اس کے بعد جا کے وضو کر لے، لیکن اسی بے وضو کی حالت میں سجدہ رکوع نہ کرتا رہے شرما شرمی میں، تو اس معاملے میں کوئی اتنی زیادہ شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بتا دینا چاہیے، یا کوئی ایسا عمل لوگ پوائنٹ آؤٹ بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب۔ جی سر جی، سر جی اس ہاں جی، میں امام صاحب کے جو نکلنے کی شکل ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ امام صاحب کے یعنی نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے اگر وضو ٹوٹ جائے تب؟ جی استاد جی۔ ہاں اگر وضو ٹوٹ جائے ان کا تو ٹوٹ جائے، پھر تو سب کے نزدیک اسے نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہے۔ اصل تو اس وقت ہے کہ جب وہ وضو خود توڑے فرائض پورے کرنے کے بعد، تو اگر خود جی توڑ رہا استاد ہے جی۔ اور اس پہ اس کو رائے پر اطمینان بھی ہے تو پھر وہ سائڈ پہ ہو جائے گا، کسی کو اپنا نائب بنا دے گا اور کہہ دے گا کہ چلو سلام پھیر دو، وہ سلام اشارہ پھیر کر دے۔ کے ہاں پھر جی، گئے یا اشارہ کر بول کے، کے؟ بول کے بھی کہہ دے وہ نماز سے باہر ہے، اور اس کو آگے کرے گا نا تو اس کو کہے گا کہ باقی نماز آپ پوری کریں، تو وہ کر لیں گے نماز۔ ہاں ٹھیک ہے جی جی۔ واضح ہوا۔ جی استاد جی۔ چلیں آگے پڑھیں جی۔ باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ہوں وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي حدثني أمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ہاں، ولا یفرقو ہی آئے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اگلی روایات دونوں پڑھ لیں گے۔ اچھا یہاں پہ زکوٰۃ کے حوالے سے امام بخاری ایک ہیلے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو مویشیوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے ان میں عام طور پہ یہ ہیلا کیا جاتا ہے، یا پھر جو حولان حول کی شرط ہے زکوٰۃ میں کہ آپ نے زکوٰۃ کے مال پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ اس میں ہیلا کیا جاتا ہے، اور یہ ہیلا اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہے پھر تو بہت اچھا۔ تو عام طور پہ یہ زکوٰۃ کے ذمہ داری سے بچنے کے لیے اور زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو یہ مذموم ہے، یہ ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ مثلا ایک آدمی کے پاس مال ہے، نصاب پورا ہے، اب سال گزرنے کے قریب ہے تو وہ مال کسی اپنے گھر والے کو بطور ہدیہ دے کے ملکیت تبدیل کر لے، مثلا شوہر بیوی کو ہدیہ کر دے، اب وہ ملکیت تبدیل ہوئی
تو اس ملکیت کے تبدیل ہونے سے دوبارہ حولان ہول کا چکر چل پڑا، اور جب اس کا سال گزرنے کے قریب ہوا تو وہ یعنی اپنی وہ اہلیہ نے اپنے صاحب بہادر کو دوبارہ ہدیہ کر دیا، پھر ملکیت تبدیل ہو گئی، اور سالہ سال گزر گئے، سال ہی نہیں گزرا اور زکوٰۃ سے بچے رہے۔ تو یہ ہیلا کرنا یہ مذموم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب کی ہے، مال دی ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بچ رہے ہیں۔ اسی طرح کا ہیلا یہ مویشیوں میں ہو سکتا ہے۔ مثلا 40 بکریوں میں ایک بکری، اور 120 بکریوں تک ایک ہی بکری ہوتی ہے، 120 ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں۔ اچھا، اب ایک آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور دوسرے کے پاس بھی 40 بکریاں ہیں۔ اب ان دونوں کے اوپر اگر الگ الگ زکوٰۃ آئے تو ایک ایک بکری دونوں پر آئے گی اور 2 بکریاں زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر یہ اپنے مال کو مشترک کر لیں گے، شرکت کر لیں گے مال میں، تو 40 بکریاں اس نے ملائیں، 40 اس نے ملائیں، اب یہ مشترکہ مال آ گیا 80 بکریاں۔ اب جہاں پر الگ الگ 2 بکریاں ان کے ذمے آتی تھیں، اب ایک بکری آئے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس مال کو جمع کر کے زکوٰۃ کو اپنے آپ سے ساقط کر لیا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی 2 آدمی شریک ہیں اور ان کی مجموعی جانور وہ اتنے ہیں کہ ان پہ 2 بکریاں ہیں، مثلا 120 سے زائد بکریاں ہیں، اب ان میں 2 آئیں گی۔ اب ان میں اگر یہ اس کو ایسے رکھتے ہیں، یعنی اکٹھا ہی رکھتے ہیں تو 2 آئیں گی، لیکن اگر اس کو الگ الگ کرتے ہیں، مثلا الگ الگ کرنے کی یہ صورت ہے کہ ایک آدمی اپنی 30 بکریاں لے لے اور باقی جو بکریاں ہیں وہ دوسرے کی ہوں، تو 30 والے پر کچھ نہیں آئے گا اور جو 90 والا ہوگا اس پر ایک بکری آئے گی۔ تو اب یہ اگر ان کو متفرق کرتے ہیں تو تب بھی زکوٰۃ کم ہوئی، اور اگر ہیلا کیا جاتا ہے کہ مشترک کر کے تو مال کو کم کر لیا جائے تاکہ زکوٰۃ کم دینی پڑے، تو یہ بھی ہیلا مذموم ہوگا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کو کم کرنے کے لیے تمہیں کوئی ایسا ٹرک استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جو صدقہ سے بچنے کا یعنی بہانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ مال میں اضافے کا وعدہ کیا ہے، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے مال خرچ کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے۔ مال کو ہیلے بہانوں سے بچانے کا رویہ یہ درست نہیں ہے۔ کتنا مال بچا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تو اس میں سے تھوڑا سا اگر دے بھی دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تو یہاں پر جو یہ جملہ ہے کہ اللہ یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق خشیت الصدقہ، یہ اس کا محل یہ ہے، اور اس میں بہت ساری اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ بات واضح ہے۔ تو سمامہ بن عبداللہ بن انس کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے سمامہ، وہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی کہ حضرت ابو بکر نے کتب لہ فریضۃ الصدقہ، حضرت ابو بکر نے ان کو صدقے کے فریضہ کی تفصیل لکھ کے دی، الذی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا، کہ اور اس میں اس تحریر میں کیا تھا؟ یہ بھی تھا ولا یجمع بین متفرق، جو متفرق مال ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے، ولا یفرق بین مجتمعین، اور جو مشترک مال ہے اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے خشیت الصدقہ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہیلا ہے جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے، اور یہ ہیلا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں جی، اگلی روایات پڑھیں، دونوں پڑھ لیں۔ ہاں جی مولانا یوسف جی تفضل۔ تھوڑا سا نیچے کیجیے گا۔ اچھا ہاں جی۔ جی، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة
فقال الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقذ مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فقال بعض الناس في 20 بعير هكتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله یہ عنه ہم قال قال مامن رسول لفظ الله ہوگا، کہ ان ہم مامن۔ عن همام ہوں عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. ہوں اچھا، یہ ہمام بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہمام بن منبہ، یہ دونوں ہمام یا ہمام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے پڑھیں۔ وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعام لم يؤتي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول إبله ہوں قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. جی، اگلی روایت بھی پڑھ لیں، یہ ساری وبه انہی قال ہیلوں کے بارے میں ہے۔ ہاں جی۔ جی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تجزيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجزه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه جی، فإن وهبها قبل يحول قبل الحول قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. ہاں جی، یہ 4 روایات ہیں۔ امام بخاری اس میں کسی نہ کسی ہیلے کا تذکرہ کر رہے ہیں زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے۔ پہلی روایت طلحہ بن عبید اللہ سے ہے کہ ایک دیہاتی آدمی جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائر الرأس، اس کا سر بکھرا ہوا تھا، مطلب کیا ہے کہ دور سے آیا تھا تو بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ نے مجھ پر جو نماز فرض کی ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں، الا ان تطوع شیئا، ہاں اگر تو اپنی مرضی سے کوئی چیز پڑھ لے، یعنی نفل پڑھ لے، تطوع کر لے۔ تو اس نے کہا کہ اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الصیام، روزے جو فرض ہیں وہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ روزے رکھنا فرض ہے، الا ان تطوع شیئا، ہاں اگر تو اپنی مرضی سے کوئی اضافی رکھ لے تو بہت اچھا۔ تو اس نے پھر تیسرا پوچھا
اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکات، زکوٰۃ میں مجھ پر کیا فرض ہے، اب وہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اس کو باقی جو شرائع الاسلام ہے، اسلام کے احکامات اس حوالے سے وہ بتائے۔ تو جاتے جاتے وہ یہ کہنے لگا، والذی اکرمک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے۔ یہ جو دیہاتی آتے تھے نا، ان کے الفاظ بھی بڑے عجیب ہوتے تھے۔ تو لا اتطوع شیئا میں کوئی نفل کوئی نہیں پڑھنے، ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا، اور جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے میں اس میں کچھ کمی بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ بول کے گیا ہے، یا جنت میں داخل ہو گیا اگر یہ سچا ہے تو۔ وقال بعض الناس یہ امام بخاری یہاں پہ کر رہے ہیں اب تنقید۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فی 20 و 100 بعیر حکاتان، کہ 120 اونٹوں میں 2 حکے ہیں۔ حکا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 3 سال کی ہو چکی ہو اور چوتھے سال میں لگ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 120 اونٹ کسی کے پاس ہیں تو اس میں ایسی 2 اونٹنیاں بطور زکوٰۃ کے دینا اس پر ضروری ہے۔ اچھا، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا، اگر اس نے ان میں سے کسی ایک کو ہلاک کر دیا، یعنی ذبح کر لیا، او وَهَبَهَا یا کسی کو ہدیے کے طور پہ دے دیا، او احتال فیها یا اس میں کوئی اور ہیلہ اختیار کیا، فرارا من الزکات، زکوٰۃ سے فرار حاصل کرنے کے لیے، تو فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ امام بخاری قال بعض الناس کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ہیلہ وغیرہ کر کے جان بوجھ کے ان کی تعداد کم کر لی تو پھر زکوٰۃ جتنی 120 پر آتی تھی اتنی نہیں آئے گی بلکہ کم آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ٹھیک نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو اس ہیلے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ اتنی ہی ہوگی اور اسے اتنی زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تنقید احناف پر ہے، قال بعض الناس سے۔ اب اس کا محل کیا ہے، احناف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی ہیلہ اختیار کرتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ جس حکم سے بچنا چاہ رہا ہے اس کی کسی ایک شرط کو وہ کم کر دیتا ہے، اور جب شرائط پوری نہیں ہوں گی تو حکم بھی نہیں لگے گا۔ تو ٹیکنیکلی یہ حکم نہیں لگے گا۔ جب اس کے پاس 119 اونٹ ہیں تو پھر 120 ہوں گے تو زکوٰۃ آئے گی، ویسے تو نہیں آئے گی۔ تو ٹیکنیکلی اس نے جو کرنا چاہا وہ ہو گیا، اور دنیاوی اعتبار سے اس پر یہی حکم لگے گا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ ہیلہ اختیار کر کے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا اللہ کے ہاں بھی وہ بچ جائے گا؟ تو اللہ کے ہاں تو وہ حکم وہی ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور اس نے نیت کی ہے زکوٰۃ سے بچنے کی تو اسی نیت کے موافق اس کو اللہ کے ہاں جا کے جواب دہی دینی پڑے گی۔ لیکن جو فیما بینہ و بین العباد، یعنی دنیا میں جو حکم لگتا ہے وہ ظاہری چیزوں پر لگتا ہے، ہم نیت کیسے فرول سکتے ہیں اس کی؟ تو نیت اللہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی تعداد وہ پوری نہیں رہی تو ہم حکم یہی لگائیں گے ظاہری طور پہ کہ اس کی اب اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہاں، اس کی نیت کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے خود نپٹ لیں گے، اس میں جو برکت کا وعدہ ہے وہ ختم ہو جائے یا کوئی صورت ایسی ہو جائے۔ لیکن یہ تنقید جو امام بخاری نے کی ہے یہ تنقید بنتی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر اس کے پاس جو تعداد رہ گئی ہے وہ تعداد بہرحال اس کی زکوٰۃ کو فرض نہیں کرتی۔ اچھا، اس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ جان بوجھ کے ہلاک نہ کرتا یا ہدیہ نہ کرتا فرارا من الزکات، بلکہ اس کا کوئی اونٹ ویسے مر جاتا تو پھر بھی تو تعداد کم ہوتی، اور اس تعداد کی کمی کی وجہ سے ٹیکنیکلی حکم یہی لگتا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ احناف اس معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگلی روایت میں امام بخاری زکوٰۃ سے بچنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور مال کی لالچ میں پڑ کر اس طرح کے ہیلے اختیار کرنے پر جو وعید ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکونو کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرا، کہ تم میں سے کسی ایک کا جو مال جو اس نے جمع کیا، اور کنز کہتے ہی اس مال کو ہیں ٹیکنیکلی شریعت کی اصطلاح میں، کہ جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، تو وہ ایک گنجا سانپ بن کے اس پر مسلط ہوگا، یا پھر رومن ہو صاحب ہو، اور جو جس کے پیچھے وہ لگا ہوگا وہ اس سے بھاگ رہا ہوگا، فیطلبہ، اور یہ سانپ اس کو طلب کر رہا ہوگا اس کے پیچھے پیچھے، ویقول، اور وہ کہہ رہا ہوگا انا کنزک، کہاں جا رہے ہو، میں تمہارا مال ہوں جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا واللہ لن یزال یطلبہ، اللہ کی قسم وہ اسے پیچھے لگا رہے گا، حتی یبسط یدہ، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، فیلقمہا فاہو، تو وہ ہاتھ اس کا منہ نگل لے گا، یعنی وہ ہاتھ سارے کا سارا اس سانپ کے منہ میں چلا جائے گا اور وہ اس کو نگل لے گا۔ تو یہ یعنی وعید بتائی کہ اگر زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو قیامت والے دن یہ حساب کتاب ہوگا۔ تو امام بخاری گویا کہ اوپر والی روایت کی تائید میں کہ بھئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے نہ اختیار کرو وگرنہ یہ ہوگا، یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اگلی روایت میں بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ اذا ما رب النعامی لم یؤت حقھا، کہ جب مویشیوں کا مالک یہ اس کا حق نہیں دیتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، سلط علیہ یوم القیامہ، تو یہی بکریاں یا مویشی یہ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، فتخبت فتخبت وجہہ باخفافھا، تو یہ جو یعنی مویشی ہیں یہ اس کے چہرے کو اپنے کھروں کے ساتھ یعنی مس لیں گے، یہ نیچے گرا ہوگا اور اس کے اوپر وہ اپنے کھر مار رہے ہوں گے۔ وقال بعض الناس فی رجل، اب یہی بعض الناس والا امام بخاری یہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہ گویا کہ تنقیدی طور پہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں معاملہ وہی ہے جو اوپر والی روایت میں ہم نے بیان کر دیا، کہ فی رجل، ایسے آدمی کے بارے میں بعض الناس کہتے ہیں کہ لہو ابل، جس کے اونٹ تھے، خاف ان تجب علیہ صدقہ، اس کو یہ خوف تھا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فباعہا بابل مثلہا، کہ اس نے ایک اونٹ کو یعنی بیچ دیا اسی جیسے کے بدلے میں، او بنعام، یا کسی آپ کہہ لیں کہ کسی بکری کے بدلے میں، یا کسی گائے کے بدلے میں، یا دراہم کے بدلے میں، فرارم من الصدقہ، صدقے سے یعنی زکوٰۃ سے فرار کرتے ہوئے، بیومن، ایک دن پہلے، احتیالاً، ہیلا اختیار کرتے ہوئے، تو بعض الناس کیا کہتے ہیں، فلا شیء علیہ، اس پر کوئی چیز نہیں آئے گی، یعنی جب تعداد کم ہو گئی تو زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی۔ تو مسئلہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا، وہو یقول، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، ان زکا ابلہ قبل ان یحول الحول، یعنی بعض الناس کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا ایک سال گزرنے سے پہلے، بیومن، ایک دن، او بستۃ، یا 6 دن، جازت عنہ، تو یہ اس کی طرف سے جائز ہوگا، یعنی یہ یعنی اس طرح زکوٰۃ سے بچنا یہ جائز ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، تو یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ پھر بھی آئے گی کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، حناف کہہ رہے ہیں کہ نیت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو ہم نے تو ظاہری طور پہ دیکھنا ہے، اس کی گنتی پوری نہیں ہے، باقی یہ گناہ ثواب کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر لیں گے خود ہی۔ اچھا، اگلی استاد روایت یہ بھی، جی 40 بھیڑوں پر جو ایک بکری یا 40 بکریوں پر ایک بکری ہے، تو وہ کتنی ہے، یعنی اس کا یعنی عمر کتنی ہونی چاہیے جو زکوٰۃ میں دینی ہے؟ وہ نر اچھا ہوگی یا ماتا ہوگی یا بچہ ہوگا، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عامل کو بھیجا کرتے تھے تو اس کو یہ ہدایت کیا کرتے تھے کہ اتقی کرائم اموال الناس، لوگوں کے جو اچھے مال ہیں ان سے بچو۔ اچھے مال ہونے کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس بکرے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں مختلف قیمتیں ہیں، کوئی بکرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لاکھوں کا ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ہزاروں میں ہیں، تو آپ لاکھوں کا بکرا لینے کی بجائے درمیانے درجے کا جو جانور ہے وہ لیں، نہ ہی بیت المال کو نقصان پہنچے، نہ صاحب مال کو نقصان پہنچے، رب المال کو نقصان پہنچے۔
تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کیا کرتے تھے جو عمال بھیجتے تھے ان کو کہ بھئی لوگوں کا جو اچھا مال ہے اس کی طرف نظر نہیں رکھنی. اچھا، اب اس کی عمر تو جو عام طور پہ جو سٹینڈرڈ بتایا جاتا ہے کہ جس کی قربانی لگ جاتی ہے آپ وہ جانور دیں گے. اب بہت چھوٹا سا جانور اگر آپ دیں کہ جس کو پالنا پڑے باقاعدہ، تو یہ تو بیت المال پہ بھی ایک قسم کا آپ نے بوجھ ڈال دیا. تو اتنا جانور کہ جس کی قربانی کے قابل ہو وہ جانور دینا یہی مناسب ہے اور یہی بنتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی عمر کا. تو بکریاں اور بکرے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ غنم میں دونوں آتے ہیں. تو اس میں صاحب مال کے بھی یعنی اختیار میں ہے کہ وہ کون سا جانور دینا چاہ رہا ہے، لیکن یہ جو معیارات ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کوئی جانور دے سکتے ہیں. ہاں جی آصف صاحب. جی سر، جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی. اچھا، یہ آخری روایت ہے. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے تو بس 1-2 منٹ میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا. استفتى سعد بن عبادۃ الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر کان علی امہ توفیت، جو وفات پا گئی تھی، قبل ان تقضیہ، اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضیہ عنہا، تم اس کی ان کی طرف سے اس کو ادا کرو. وقال بعض الناس، اب امام بخاری پھر قال بعض الناس کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ ذکر وہ وہی کر رہے ہیں، لیکن یہ روایت پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح آپ نظر پوری کرتے ہیں تو اسی طرح اگر کسی کی زکوٰۃ آ رہی ہے اور اس نے ادا نہیں کی اور وہ فوت ہو گیا تو آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. لیکن احناف کے نزدیک زکوٰۃ یعنی جو وفات پا گیا اگر کوئی آدمی، تو اس کے ترکہ میں سے اس کی زکوٰۃ اگر اس پر واجب تھی اسے ادا نہیں کی تو وہ ادا نہیں کی جائے گی، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جائے گا. تو نظر اور زکوٰۃ کا معاملہ احناف کے نزدیک مختلف ہے، لیکن امام بخاری یہاں پر نظر اور زکوٰۃ کے معاملے کو ایک ہی تصور کر رہے ہیں کہ جیسے نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا کہا ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. تو امام بخاری کہنے ہیں قال بعض الناس اذا بلغت الابل 20 ففيها 4 شياه، کہ جب 20 اونٹ ہو جائیں تو ان میں 4 بکریاں ہیں. فإن وهبها قبل الحول او باعها فرارا او احتيالا لاسقاط الزکاة فلا شيء عليه. اچھا، یہ انہوں نے وہی اوپر والا مسئلہ ذکر کیا ہے. وكذلك ان اتلفها، اگر اس نے ان میں سے کسی ایک کو ضائع کر دیا، فماتا، پھر وہ مر گیا، فلا شیء فی مالہ، تو پھر بھی اس کے مال میں کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب جان بوجھ کے اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ آئے گی. اس کا یہ ہیلا اس کی تعداد کی کمی میں کمی تو کرے گا لیکن اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں کرے گا. امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو روایت ذکر کی ہے اس میں نظر اور زکوٰۃ اس کو یعنی ایک ہی پلڑے میں رکھ رہے ہیں. احناف کہتے ہیں کہ یہ ایک پلڑے میں نہیں رکھیں گے، نظر اور زکوٰۃ میں ہم کریں گے، فرق کریں گے. نظر اگر کسی نے مانی ہے تو وہ وراثت میں تو منتقل نہیں ہوگی، لیکن جب مال چھوڑ کے گیا ہے تو مال آگے وراثت میں منتقل ہوگا. تو وہ جا کے خود نپٹے، اپنی زکوٰۃ نہیں دی، چلا گیا تو وہاں جا کے نپٹے. جو مال چھوڑ کے گیا ہے اب یہ ان کا ورثاء کا ہوگا اور وہ اس کو آپس میں تقسیم کریں گے. چلے جی، یہاں پہ ہم روکتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کل ہی کر لیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ، 9:30 پہ اگلی کلاس انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے.